Bismillahirrahmanirrahim. We will continue our lesson about ibadat, and we were discussing about what is ibadat. So we discussed that there are different type of ibadat we have, and especially we discussed some ibadat, some types of ibadat. For example, prayer यानी नमाज, fasting यानी रोज़ा, ज़कात और हज. तो इनसे आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ थे. इसके बाद जो हमने दूसरी लाइन में जो बात की थी, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई के हवाले से, ऑनेस्टी के हवाले से और वालिदैन की इताअत के हवाले से. तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करें तो इसमें आखिरत में भी हमारे लिए फ़ायदा है, ये भी इबादत बन जाएंगे. लेकिन साथ साथ जो है ये वाली चीज़ें अगर हम करते हैं तो दुनियावी तौर पर भी जो हमारा माशरा है, सोसाइटी है, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा. तो इसी की कंटिन्यूशन अगर हम करें तो इसमें है फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीमेंट्स, यानी अपने वादों को पूरा करना. सूरह माइदा छठे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल इब्तिदा में आयत नंबर 1 के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद. सही, इन्नल अहद कान मसऊला. ए ईमान वालों, अपने वादों को, अपने एग्रीमेंट्स को, अपने कमिटमेंट्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करो, मुकम्मल करो. बेशक इन्नल अहद कान मसऊला, बेशक जो वादा है, जो अहद है, जो हलफ है, जो आप कोई बात करते हैं उसके बारे में पूछ गछ की जाएगी. सही. इसी तरह एक और कुरान मजीद की आयत है, सूरत उस-सफ 28वां पारा है, आधे पारे के बाद वाली पहली सूरत है, सूरत उस-सफ. इसकी आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून. ए लोगों जो ईमान लाए हो, लिम तक़ूलून, क्यों ऐसी बात कहते हो, मा ला तफ़अलून, जो कि करते नहीं हो. सही. तो वो बात करें, वो बात कहें जो काम करते हों, जो कर सकते हों. ऐसे कमिटमेंट कर लेना कि हाँ कल हम बात कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और ना कर पाएँ तो ये चीज़ कोई मुनासिब चीज़ नहीं. हाँ, अगर आपने अपनी हद तक पूरी कोशिश की और फिर नहीं हो पाया वो अलग मामला है. लेकिन एक आजकल तो रिवाज इस तरह का बन गया है कि करना नहीं भी हो तब भी जो है हम उसको कह देते हैं हाँ हाँ हम कर लेंगे. तो ये चीज़ जो है ये एक मुनासिब बात नहीं है. फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीमेंट्स के ये बात खिलाफ है. अपने वादों को, अपने एग्रीमेंट्स को, अपने मुआहदों को, अपनी बातों को कंप्लीट किया जाए, फुलफिल किया जाए, उनकी पासदारी की जाए. फिर इसी तरह अमर अल मारूफ. अमर अल मारूफ का मतलब है कि मारूफ कहते हैं नेक चीज़ों को, नेक कामों को, नेकी के कामों को. और अमर कहते हैं ऑर्डर देने को, हुक्म देने को. नेक कामों का हुक्म दिया जाए, एक दूसरे को तलकीन की जाए कि भाई नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, सच बोला करो. ये जो ऊपर हमने बातें की ये सारे नेक काम हैं. तो नेक कामों का हुक्म देना ये भी इबादत है. अमर बिल मारूफ जो है ये इबादत है. इसी तरह नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना. नहीं कहते हैं रोकना, नहीं हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन उसी मानों में अरबी में भी है. नहीं अनिल मुनकर, मुनकर से, बुराइयों से. मुनकर कहते हैं ऐसी चीज़ के से जो इसको इनकार किया जाए और जिससे रुकना चाहिए, जिसका इनकार कर देना चाहिए. तो नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से दूसरों को भी रोकना, खुद भी रोकना और दूसरों को भी रोकना. जैसे सच्चाई के मुकाबले में झूठ बोलना, दयानतदारी के मुकाबले में धोखा देना. तो इसी तरह जो है वालिदैन की फर्माबरदारी के मुकाबले में नाफरमानी करना. तो ये सारी चीज़ें मुनकर हैं, बुराइयां हैं, गलत चीज़ें हैं. तो इनसे जो है वो दूसरों को भी बचाना, दूसरों को भी रोकना और ख़ुद भी रुकना. इसके बाद जो है जिहाद फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी के लिए जिहाद करना. अब जिहाद के हवाले से जो है वो बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के बारे में. जिहाद जो है बेसिकली जिद्दोजहद का नाम है, कोशिशों का नाम है. अब एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने के लिए कोशिश का नाम जो है वो जिहाद है. इसी के अंदर जो है वो क़िताल भी है और दीगर इसकी सूरतें हैं. लेकिन जो है वो कोशिश और जद्दोजहद का नाम जो है वो जिहाद है. इसके बारे में फर्दर आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को. तो ये जो है काइंडनेस टू दी नाइबर्स. सही. ये अब जो इबादात हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो लिस्ट हमारी चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ ख़त्म नहीं हुई. इसकी के अंदर, माशरे के अंदर फर्दर किस तरह हम बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं. लेकिन वो बेहतर से बेहतरीन अगर सिर्फ माशरे की ही नीयत से होगा तो उसका हो सकता है दुनिया में हमें फ़ायदा मिल जाए, जैसा कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सारी चीज़ें ख़ासतौर पे दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन वाली चीज़ें जो है वो सब पॉइंट नंबर 2, 3,
فور، یہ والی چیزیں عام ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کا قصد کیا ہوا ہے تو ان کو دنیا میں فائدہ مل جائے گا، مل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، سچ بول کے ترقی کر رہے ہیں، اور ہم جھوٹ بول کے جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہی اچھائیاں کریں گے اور اللہ رب العزت کے سے اجر پانے کے لیے کریں گے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ تو اس میں سے کائنڈنیس ٹو دی نیبرس، صحیح، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، کائنڈنیس یعنی ہمدردانہ مہربانی والا رویہ، اچھا رویہ رکھنا پڑوسیوں سے، یہ بھی ہمارے لیے ایک اچھا سبق ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دی پور اینڈ دی سب آرڈینیٹس، صحیح، پڑوسیوں سے ہی نہیں بلکہ جو غریب غربا ہیں، ہمارا کبھی واسطہ پڑتا ہے ان سے اچھا رویہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح سب آرڈینیٹ، آپ کے جو ہے کوئی اگر ماتحت لوگ ہیں، آپ کسی جگہ باس ہیں، آفیسر ہیں، تو آپ کے ماتحت ہو سکتے ہیں، یا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گھر میں بڑے ہیں، آپ کے ماتحت بچے ہو سکتے ہیں، ملازمین ہو سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا اور اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ عبادت کا درجہ بن سکتی ہیں۔ اسی طرح صرف انسانوں تک نہیں محدود، بلکہ ٹریٹنگ اینیملز جینٹلی، صحیح، کہ جانوروں سے بھی جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں برتاؤ کیا جائے، صحیح۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون جو ہے، جو بہت اچھے ان کے اعمال نہیں تھے لیکن انہوں نے جانوروں سے اچھا سلوک کیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے ان کو جنت میں اللہ رب العزت نے بھیج دیا، اور اسی کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہیں، اگر ہم جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے یہ عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، ثواب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ریکویسٹ اینڈ ریممبرنس آف گاڈ، ریسائٹیشن آف دی قرآن، صحیح، عبادات کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کا ذکر و اذکار کرنا، یہ بھی جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل کلام بنی آدم علیہ لا لہ، بنی آدم کا یعنی آدم کی اولاد کا یعنی تمام انسانوں کا ہر کلام، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے خلاف ہے، صحیح ہے، ان کے خلاف ہے، لا لہو، ان کے حق میں نہیں ہے، الا، مگر کیا چیزیں ان کے حق میں ہیں، الا امر بمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ، کہ سوائے تین چیزیں اوپر بات ہو چکی ہے، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، صحیح، ساری اچھے کاموں کا حکم دینا اس کے اندر آ گیا، امر بالمعروف کے بعد جو ہے نہی عن المنکر، کسی برائی سے کسی کو روکنا، یہ بھی جو ہے یہ والا کلام بھی، یہ والی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی جو ہے یہ مفید ہو سکتی ہے، اور ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہاں پر اس جو پوائنٹ کے اندر بات تھی، ریکویسٹ اینڈ ریممبرنس آف اللہ، اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، چلتے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، خاص طور پہ الحمدللہ جو ہے یہ ہم اگر نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیں جن سے دنیا کے ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں لوگ جو ہے وہ اس سے محروم ہیں۔ آپ کی تعلیم آپ کی چل رہی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق دی، دنیا کے بہت سارے جو ہے انسان اس سے محروم ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے اور دیگر نعمتیں دی ہوں گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں گے، الحمدللہ پڑھتے رہیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لئن شکرتم، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں، لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تو ضرور بھی ضرور میں اضافہ کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے، بہت سخت ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو یہ چیز ہمارے لیے جو ہے عبادت کا درجہ بن جائے گی۔ اسی طرح ریکویسٹ ٹو گاڈ، ریکویسٹ ٹو اللہ، اللہ رب العزت
سے ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں. اوپر والی جو پریئر تھی اس کا بھی میننگ ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ خالص ایک خاص قسم کی دعا جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس کی نماز بھی بیسیکلی دعا ہی ہے، لیکن وہاں جو ہے پریئر جو ہے دعا کے معنوں میں ہے، نماز کے معنوں میں ہے. یہاں ریکویسٹ جو ہے یہ دعا کے معنوں میں ہے. تو دعا کے حوالے سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، او قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. صحیح. تو دعا جو ہے یہ، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو دعا کرنا بھی جو ہے اللہ رب العزت کو یاد رکھنا، اس سے جو ہے وہ دعا کرنا، چلتے پھرتے اچھے حال میں برے حال میں سب حالوں میں جو ہے اللہ رب العزت سے فریاد کرنا، دعا کرنا، ہمیں یہ مشکل ہے، یہ مسائل ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا جو ہے وہ 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتی ہے لازماً. یا تو اس کو وہی چیز ادا کر دی جاتی ہے جو وہ مانگتا ہے، یا جو ہے اس سے اس دعا کے بدلے میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دور کر دی جاتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی اس سے دور کر دی جاتی ہے جو آنے والی ہو. یا جو ہے تیسری چیز اس کو ذخیرہ آخرت بنا لیا جاتا ہے. اور ہمیں ملتا ہے اس حوالے سے کہ قیامت کے دن جب انسان کو اجر و ثواب ملے گا تو وہ پوچھے گا یہ والا اجر و ثواب کس کام کا ہے، میں نے تو ایسا کوئی چیز نہیں کی تھی. تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ جو تم نے دعائیں مانگا کرتے تھے اور وہ قبول تمہیں لگتا تھا کہ نہیں ہوئی، یہ اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کا بدلہ ہے. تو وہ دعا کرے گا، وہ یعنی تمنا کرے گا کہ کاش میری زندگی میں ایک بھی دعا زندگی میں قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج اس کا سارا اجر و ثواب مل رہا ہوتا. تو ریکویسٹ یعنی دعا کرنا اللہ رب العزت سے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ ذوق و شوق سے کیا جانا چاہیے. لیکن بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ مشکلات میں، خود قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ جو ہے یہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے، اور بڑے جو ہے عاجزی اور انکساری سے اور گڑ گڑاہٹ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن وہی انسان کو جب جو ہے نعمتیں دی جاتی ہیں، اسی انسان کو جو ہے جب اس نعمتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، تو وہ پھر اکڑنے لگ جاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اس لائق کہ میرے اچھے نمبر آئے، میں تو ہوں ہی اس لائق کہ میرا جو ہے یہ کام ہو، وہ کام ہو. نہیں، دونوں صورتوں میں جو ہے اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ طرف رجوع کرنا چاہیے. نعمتوں کی صورت میں شکر گزاری کی کیفیت کے ساتھ، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس میں صبر اور شکر کے ساتھ دعائیں جاری رکھنی چاہیے. اسی طرح ریسائٹیشن آف قرآن مجید کے بارے میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب، تو اس کا جو ہے اس کی تلاوت بھی جو ہے وہ ہمیں عبادت کا درجہ ملتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر لفظ، ہر حرف کے نتیجے میں جو ہے وہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. صحیح ہے. تو الف لام میم جو ہے وہ 3 حرف ہیں، تو یہ 10 اور 10 30 نیکیاں. تو یہ جو ہے اس کو ریسائٹیشن آف قرآن یعنی تلاوت قرآن پاک، تو یہ تو ایک درجہ ہے ثواب حاصل کرنے کا. لیکن اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کے کسی بہت ہی عزیز اور جاننے والے کا جو ہے وہ اس طرح کا خط آئے کہ جس کو جو ہے وہ آپ اگنور نہ کر سکیں، اور آپ جس زبان میں خط آئے وہ زبان آپ نہ جانتے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس زبان کو جاننے کی کوشش کریں گے، یا کسی اس زبان کے جاننے والے کے پاس جا کر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرانے کی کوشش کریں گے. تو سیم یہی چیز اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، بہت ساری اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے اویلیبل ہیں. ای قرآن لائبریری کا ایڈریس آپ کو دیا جا چکا ہے. تو اس کو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تلاوت کی جائے بلکہ اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کے پھر عمل کیا جائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت ساری جگہوں پہ بات آئی ہے کہ ایمان لانا، تو ایمان تو ہمارا ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، لیکن اس کے بعد پھر عمل صالح کی بات بھی ہے. تو عمل صالح ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے چاہ کیا رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ نقصان ہی نقصان ہے. تو پھر جو ہے وہ عمل صالح جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا. تو ایمان تو ہم لے آئیں گے، ایمان لانے کے بعد جو ہے عمل صالح بھی کرنا ضروری ہے.
اچھا جی، پھر اس کے بعد آل سچ گڈ ڈیڈس، اسی طرح کے اور دیگر اچھے کام جو ہے وہ آپ بہت سارے آپ کے علم میں ہیں، اور مزید جو ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، احادیث مبارکہ پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مزید آپ کے علم میں آتے چلے جائیں گے. صحیح. آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ علماء کرام کے پاس بھی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے جا سکتے ہیں اور دیگر طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کس طرح جو ہے ہمارا رب ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے اور ہمیں کس طرح اس سے آگے بات کو وہ کرنا ہے. اچھا جی، فردر اس حوالے سے ہم اگر کنٹینیو کریں اور اس حوالے سے بات کریں تو سملرلی آل ایکسلنٹ کوالٹیز آف ورشپ انکلوڈ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو، فردر جو ہے وہ یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں ملیں گی. لو آف اللہ اینڈ ہز میسنجر، اللہ رب العزت کی محبت میں مبتلا ہونا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا. صحیح. سورہ بقرہ میں میرا خیال ہے کہ آیت ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. صحیح. اللہ رب العزت کی محبت میں مبتلا ہے. اسی طرح اور قرآن کی آیات ہیں کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ رب العزت سے تو فتبعونی، میری پیروی کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا. تو یہ بھی جو ہے یہ عبادت ہے. اسی طرح ہوپ فار Allah's mercy and fear of divine punishment. امید اور خوف کے درمیان رہنا، یعنی یہ بھی ہو اللہ رب العزت کی صفت رحمت سے بھی امید ہو، جیسا کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. کون سا اللہ؟ الرحمن، جو بڑا ہی رحمت والا ہے. رحمان کے اندر بھی آپ دیکھیں را حا میم ہے اور رحیم کے اندر بھی رحمت ہے. تو یہ دونوں ہی رحمت والے صیغے ہیں، اور بڑا مہربان نہایت رحم والا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اس کی صفت رحمت سے ہمیں امید ہونا چاہیے. صحیح ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے. خود جو ہے قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے 24ویں پارے کا تیسرا رکوع ہمیں بتاتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، قل آپ فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے لوگوں، اے اللہ کے بندوں، ایسے بندوں، کون سے بندوں؟ ایسے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر اسراف کیا ہے، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، بہت سارے گناہ کیے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اسراف کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. صحیح. تو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اتنے بے خوف بھی نہ ہو جائیں جتنے ہم ہو گئے ہیں کہ بس ہر معاملے میں بس اللہ بخشش کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس دفعہ آخری دفعہ، اگلی دفعہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے. گانا سن رہے ہوں گے اور اللہ سے معافی کی طلب بھی رکھ رہے ہوں گے. نہیں، فیئر آف ڈیوائن پنشمنٹ، کہ اللہ رب العزت اگرچہ رؤوف الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، لیکن کیا پتہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق بھی ملے نہ ملے. بہت دفعہ انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو معافی مانگنے کی توفیق ہی نہیں مل پاتی. تو ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت سے پنشمنٹ، اس کی جو ڈیوائن پنشمنٹ ہے، جو اس کے تقوی میں مبتلا رہے، اس کے خوف میں مبتلا رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہوں اور پھر اس کی معافی مانگے بغیر دنیا سے چلے جائیں. تو امید اور خوف کے درمیان جو ہے وہ مومن کی زندگی ہوتی ہے. امید اور خوف کے درمیان جو ہے وہ انسان رہے گا تو وہ کنٹرول رہے گا، نہ اتنا مایوس ہو جائے کہ وہ سرے سے جو ہے کوئی اس کو جو ہے امید کی کرن نظر نہ آئے اور وہ جو ہے وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جائے کہ چلو میری تو بخشش ہونی نہیں ہے، چلو اس دنیا میں جتنے گناہ کر سکوں کر لوں. یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ رویہ بھی انسانیت کا نہیں ہے. اور دوسرا رویہ بھی کہ بالکل بے خوف ہو کے گناہ پہ گناہ کیے جائیں کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. درست رویہ کیا ہے کہ اپنی حد تک پوری کوشش کریں کہ گناہ نہ ہونے پائیں. اگر ہو جائیں تو اللہ رب العزت سے فوراً توبہ استغفار کی جائے اور اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، آئندہ کے لیے جو ہے اس پہ مداومت کی جائے. اسی طرح سنسیئرٹی اور پیشنس، اور اسی طرح جو ہے تھینکفلنس، ٹرسٹ، اوبیڈینس اینڈ کنسنٹ. تو یہ بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ
صبر و تحمل کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہوئے، اور اللہ رب العزت کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو یہ چیز ہماری. اور اسی طرح آخری ورڈ ہے کنسنٹ. کنسنٹ کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں راضی برضا رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. آپ نے اپنی پوری کوشش کی کسی معاملے کے اچھے ہونے کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہو پایا، تو اس کو جو ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ راضی رہیں، اور اس پہ جو ہے زیادہ واویلا نہ کریں. تو اسی طرح وی ڈو ناٹ تھنک اف وی ڈو we will witness that the whole life of a Muslim can be worship. صحیح ہے. اس لیے کہ یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی جو ہے یہ عبادت میں بدل سکتی ہے، اس کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. کیوں؟ کس طرح، کس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے؟ سورہ ہولی قرآن یعنی قرآن مجید کی سورت الزاریات، صحیح ہے، 26ویں پارے کے آخر میں یہ شروع ہوتی ہے، 27ویں کے شروع میں یہ کنٹینیو ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے ایک صفحے کے بعد. اس کے آخری جو آیات ہیں ان میں سے ایک ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وا اور ما نہیں، خلقت میں نے پیدا کیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے پیدا نہیں کیا. کیوں؟ الجن اور انس، انسانوں اور جنوں کو میں نے پیدا نہیں کیا. کس لیے پیدا کیا؟ الا لیعبدون، سوائے عبادت کرنے کے لیے. اب عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان زندگی بھر جو ہے بس نماز کی نیت باندھے اور نماز ہی پڑھتا رہے، یا روزے کی نیت باندھے اور روزہ ہی رکھتا رہے، بلکہ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ عبادت جو ہے ایک تو بالکل ڈائریکٹ عبادات ہیں جیسا کہ ہم ابھی بات کریں گے. کچھ باقی جو ہمارے کام ہیں اس میں بھی اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر چلیں گے تو وہ بھی عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا. اس حوالے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ ملتا ہے، ایک اسٹوری ملتی ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بہت دلچسپ سا جو ہے وہ قصہ ملتا ہے. کچھ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست آپ کہہ لیں، آپ ان کے فرینڈز جو ہے وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس، اور ان سے جو ہے وہ پردے کی اور آڑ میں جو ہے سوال کیا کہ کیا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے یا ویسے زندگی ہے، مکمل زندگی ہے، وہ کیا ہے، ان کی عبادات کی کیا کیفیت ہے، روزہ رکھنے کی اور دیگر چیزوں کی. تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح وہ جو ہے رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اسی طرح جو ہے دیگر چیزیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں، ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، تو لیکن ہم تو انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہر رات کو بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا اور کسی بھی رات کو سونے کی کوشش نہیں کروں گا، ہر روز نماز ہی پڑھوں گا رات کو. اسی طرح دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس طرح کی بات پتہ چلی ہے، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، تو حالانکہ جو ہے میں سوتا بھی ہوں اور میں جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو، اسی طرح جو ہے وہ دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتا، اسی طرح جو ہے میں خواتین سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور یہ جو ہے یہ میری سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادات جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو چند مخصوص عبادات ورچوئل جو ہے وہ ہیں، ورچوز ہیں، جو چند مذہبی رواسم ہیں ان کو ادا کریں، بلکہ عبادات یہ ہیں کہ زندگی کے تمام کام جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سر انجام دیں. But we need to first understand that there are two types of worship. صحیح، یہاں پر جو ہے ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، دو طرح کی عبادات ہیں، ایک ڈائریکٹ ورشپ اور دوسری انڈائریکٹ ورشپ. اچھا جی، اب اس کے حوالے سے فردر جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ ورشپ ریفرز ٹو ایکٹس دیٹ آر ڈیزائنڈ فار ورشپ، جو اسپیسیفکلی صرف عبادت کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جیسے فاسٹنگ ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی عبادت تلاوت کرنا. تو through these acts of worship human beings connect directly to Allah Almighty. ان اعمال کے ذریعے
ان ایکٹس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے براہ راست منسلک ہو جاتا ہے، براہ راست جو ہے وہ تعلق بنا لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈائریکٹ ورشپس بھی ہیں، انڈائریکٹ عبادات بھی ہیں. انڈائریکٹ ایکٹس آف ورشپ آر دوز ایکٹ وچ آر ناٹ چوزن فار ورشپ، جو ایکچولی جو ہے وہ عبادات کے لیے نہیں ہے بلکہ بٹ آر فور دی پرسنل بینیفٹس آف انڈیویجولز اور سوسائٹی. صحیح. عبادات یہ جو انڈائریکٹ ورشپس ہیں یہ بیسیکلی لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ہیں، اپنے فائدے کے کام ہیں. لیکن when we perform it with the right intention our acts also become worship. صحیح ہے. لیکن یہ والے جو دوسری کیٹیگری کے انڈائریکٹ ورشپ والے ہیں یہ ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے، کسی ایک فرد کے فائدے کے لیے یا پوری سوسائٹی کے فائدے کے لیے. لیکن اگر ہم ان کاموں کو بھی بہتر نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا ثواب ملے گا. فار ایگزامپل وی ٹریڈ، ہم جو ہے تجارت کرتے ہیں، we do business with each other. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے تجارت جو کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک فرد کو ایک چیز چاہیے، دوسرے فرد کے پاس وہ چیز موجود ہے، اس کے پاس جو ہے بلک میں موجود ہے، تو ایک دوسرے سے ایکسچینج آف کموڈیٹیز ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کام اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں گے تو یہ کام جو ہے یہی عبادت بن جائے گا. صحیح. تو اسی لیے کہا گیا کہ کسب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ او کما قال علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال رزق کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد. صحیح. تو جو ہے اس کی جو ہے وہ پیرورٹی اپنی جگہ ہے، ترجیح اپنی جگہ ہے کہ دیگر فرائض آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلال رزق کمانا یہ بھی ایک فریضہ ہے. اسی طرح وی ایٹ اور ڈرنک واٹر، ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے اپنی فائدے کے لیے، اپنی بینیفٹ کے لیے انڈیویجولی اور کلیکٹیولی. تو کھانا پینا جو ہے وہ انڈیویجول کے اندر آ جائے گا، ٹریڈ جو ہے کلیکٹیو کے اندر آ جائے گا. تو موسٹ آف دیز تھنگز آر پارٹ آف آور روٹین اینڈ آر فار آور پرسنل بینیفٹ. صحیح ہے. یہ کھانا پینا، یہ تجارت کرنا، سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہیں. تو بٹ بیفور پرفارمنگ such acts, if we deliberately develop habit of giving preference to the teachings of our beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کاموں کو سر انجام دینے سے پہلے اپنی عادت بنا لیں کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، قرآن مجید ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دیتا ہے، these all will be transformed to worship. تو یہ سارے کام جو ہمارے اپنے فائدے کے لیے تھے، کھانا پینا، سونا جاگنا، ٹریڈ کرنا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، یہ سارے کام جو ہمارے بینیفٹ کے تھے، اگر وہ کام جو ہے اگر ہم اس طریقے سے کریں جو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو پھر یہ سارے کام جو ہے یہ ورشپ میں، عبادت میں کنورٹ ہو جائیں گے. صحیح جی. For example, if a person by profession is doctor and earns from his or her profession, it is his routine and his her earnings are halal. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ علاج کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ارننگ کر رہا ہے، کما رہا ہے، تو یہ جائز کام ہے اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہ آ جائے. بٹ if he or she starts the day with such an intention to perform all his routine act with the honesty and with the notion to serve humanity and almighty, ultimately to please Allah almighty. اگر یہی فرد، وہی ڈاکٹر جو زندگی بھر اپنا جو ہے علاج کے کام سر انجام دیتا ہے اور وہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ نیت بنا لے کہ میں یہ جو کام کروں گا اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضامندی میری مقصود ہوگی، میں جو ہے وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں گا، تو all his her time will be transformed to worship. صحیح. تو اس کا سارا وقت جو ہے وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن یہ والی عبادت کون سی عبادت ہوگی؟ انڈائریکٹ عبادت. صحیح. انڈائریکٹ ورشپ.
Acha ji, same will be the case with you. If you perform your duties of getting education as per the desires of your parents honestly with the intention to serve mankind, all ultimate and ultimately to please Allah Almighty, your studies will become worship. आप सब जो है वो मुख्तलिफ डिग्रीज़ में इनरोल्ड हैं, कोई जो है वो बीबीए कर रहा है, कोई दीगर डिग्रीज हासिल करने की कोशिश कर रहा है, दीगर एजुकेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप जो काम कर रहे हैं इस काम को, इस पढ़ाई को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इखलास के साथ नियत कर लें कि जो भी हम काम कर रहे हैं, बिज़नेस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो इसके ज़रिए, और अगर जो है वो दीगर कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उसके ज़रिए हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, तो जो आपके नसीब में रिज़्क लिखा हुआ है वो तो मिल के रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसके साथ-साथ जो है वो अज्र व सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, अब indirect worship and different acts of worship. Therefore, by observing each moment of our lives according to the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can reap the benefits of worship while performing routine tasks. सही, तो इसके नतीजे में जब हम अपने नॉर्मल टास्क भी सरंजाम दे रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी के उमूमी मामलात भी सरंजाम दे रहे होंगे, तो उसके नतीजे में भी जो है वो हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतर होती चली जा सकती हैं। तो इसी तरह जो है सम एक्ट्स ऑफ वर्शिप जो है वो हम फर्दर हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है मुख्तसरन हम देख लेते हैं, जैसे तौहीद, बिलीफ इन मोनोथिज़्म, ये ईमानियात के अंदर भी आ चुका है, यहाँ पर भी आप उसको इसकी बुनियाद कह सकते हैं। इबादत के अंदर भी प्रेयर्स यानी नमाज के हवाले से ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं और फ्यूचर में स्पेसिफिक लेक्चर इस पे आएगा। फास्टिंग के हवाले से जो है, रोज़ों के हवाले से ऑलरेडी आप जानते हैं, कुछ मज़ीद जान लेंगे वक्त के साथ साथ। ज़कात के हवाले से जो है वो स्पेसिफिकली हम जानते हैं कि ये मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है और 2.5% जो है उमूमन ज़कात माल की देनी होती है, जो कि साल में एक दफ़ा देनी होती है और ये उसी कौम के गरीब गुरबा को देनी होती है। तो ये जो है ज़कात एक मजहबी फरीज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके नतीजे में जो है वो मुसलमानों के बहुत सारे अदवार हुकूमत ऐसे आए जहाँ पर ज़कात देने वाले होते थे, लेने वाला कोई नहीं होता था। तो इस तरह की उसकी मैनेजमेंट अगर की जाए कि उसके नतीजे में जो है गुर्बत ख़त्म हो सके, तो ये चीज़ जो है वो ज़कात के ज़रिए पॉसिबल भी है और माजी में होती भी रही है एक से ज़ायद मरतबा। इसी तरह हज बैतुल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो घर है खाना काबा, वहाँ जो है उसका हज किया जाए, तो ये भी जो है वो इबादत हैं और इसके हवाले से स्पेसिफिकली जो है वो फ्यूचर में लेक्चर्स आ जाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते। सही, तो यहाँ तक के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो वो डिस्कस कर लें ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करें। चलें तो इस बात को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। ये तो सारे